अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर ख़ान। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के साथ प्राइम स्टार न्यूज़ पर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अफसर अवान साहब, जो अरसा 25 साल से मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हैं और वहाँ पे एक गवर्नमेंट के इदारे से मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ वो 2007 से PTI के मेंबर भी हैं, जबकि 2017 से लेके 2019 तक वो PTI दुबई के सदर भी रह चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल दुबई, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के मेंबर हैं। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात में दुनिया भर में दूसरे नंबर पे पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुकीम है, जो तकरीबन 16 लाख के करीब है। इरफान अफसर अवान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत ने समंदर पाकिस्तानियों के लिए वोट देने का बिल मंजूर कर लिया है। तो इस सिलसिले में मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कहती है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका ऑन बोर्ड लेने का और हमारे जो यूएई की आवाज़ अपने तमाम सामीन तक पहुंचाने का। जहां तक पीटीआई की गवर्नमेंट का जो एक बड़ा एहसन इकदाम है जिसके अंदर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स दिए हैं, उसकी मैं उसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन उनमें एक पहलू जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है वो ये है कि अ, हमारी जो जनरेशन है वो पाकिस्तान से भी उनके बड़े करीबी और बड़े 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 स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, बड़ी हमारी जड़ें मजबूत हैं उसके साथ। लेकिन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जिस तरह मेरे मेरे सारे बच्चे इधर पैदा हुए हैं और इसी तरह मेरे हमारे जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पर लोग हैं जो मिनिमम 15 से 20 साल, कोई 25, कोई 35, कोई 40 साल से जो है वो यहाँ रह रहे हैं और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में रह रहे हैं, उनकी जो आने वाली जो नस्लें हैं वो पाकिस्तान से इस इकदाम की वजह से इन इकदाम की वजह से बहुत करीब होंगी। वो होंगी इस तरह क्योंकि जब वो अपने लीडर्स खुद चुनेंगे, जब वो लेजिस्लेशन करने का पार्लियामेंट में हिस्सा बन सकेंगे, जब उन्हें वे आउट पता होगा तो उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ। हम एक इमारात की एक स्टेट है फुजैरा। हम ज़रा कम्युनिटी के कुछ मसाइल थे तो हम सुनने के लिए वहाँ पर गए। तो वहाँ पर एक मौसूफ़ खड़े हुए और उन्होंने बड़ी मुनफ़रिद बात की। वो कहने लगे, जी मेरे घर में ये मसला नहीं है कि जॉब सही नहीं चल रही है, हमें सैलरी के इश्यूज़ हैं। मुझे मेरी औलाद की तरफ से बड़े सीरियस इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि वो जाते इंडियन स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब वो ज़ाहिर-सी बात है वही तालीम ले रहे हैं, लेकिन उनकी एफ़िलिएशन इंडिया से कहीं ज़्यादा है रादर देन पाकिस्तान। तो मैं किस तरीके से उनको जो है पाकिस्तान के करीब लेकर आऊँ। यहाँ पर हम जो है उनको ड्रामे दिखाते हैं, मूवीज़ पाकिस्तानी दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उस तरह मैं उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं पाकिस्तान अपने बच्चों को हर साल 2 दफ़ा लेके जाऊँ। तो इसलिए क्या ऐसा किया जाए? तो हमने फिर उन्हें वही सजेस्ट किया कि जो है पाकिस्तान सोशल सेंटर जो है शारजाह में भी है और फुजैरा में भी है और इसी तरह दुबई का जो एसोसिएशन है, वहाँ पर आप उन्हें वीकेंड्स पे लाया करें, जहाँ या पाकिस्तानी जहाँ पर भी इवेंट्स होते हैं वहाँ लेकर आया करें। सो कटिंग शॉर्ट टू कट शॉर्ट, कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो जाएंगी और वो अपने मुल्क को, अपने लोगों को ओन करना शुरू करेंगी। इस वजह से क्योंकि वो उस वोटिंग राइट्स का और वोट डालने का जो उन्हें हक मिलेगा उस वजह से। आप क्या ये नहीं समझते कि हुकूमत को कोई ऐसा फ़ॉर्मूला भी बनाना चाहिए कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए भी जो है वो इजाज़त देनी चाहिए कि वो यहाँ रहते हुए जो है वो इलेक्शन में भी हिस्सा लें। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें, जब हम बरमला कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतनी रेमिटेंसेस भेजी, जब हम बरमला इस बात का दावा करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़
ہر مشکل وقت میں مجھے امارات میں 25 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب سیلاب آیا تھا، جب زلزلہ آیا تھا، کس طرح قوم اکٹھی ہوئی تھی. جب الیکشنز آتے تھے، جب خان صاحب نے ایک ویو چلائی تھی 2013 کی، کس طرح لوگ اکٹھے ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانیز ہر کال پہ ایک جان بن کے جو ہے وہ اپنے اپنے سبز لالی پرچم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ریگارڈلیس کہ کوئی بھی ملک ہو. تو ان کو یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا درد اتنے پاکستان کے اندر لوگ، میجورٹی میں کہوں گا، سارے نہیں، اتنا پاکستان کا درد وہ لوگ نہیں رکھتے جتنے اوورسیز پاکستانیز رکھتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے آپ خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہیں، اور آپ کی بڑی گرفت ہے کمیونٹی کے اندر، آپ یہ خود یہ فیل کرتے ہوں گے. کیونکہ ہمیں آئے ہوئے اگر یہاں پر 20-25 سال ہوئے تو اتنا ہی تقریباً عرصہ ہم نے، یا پھر لگ بھگ کوئی 15-20 سال اپنے ملک میں بھی گزارا ہے. تو ہمیں ان باتوں کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے، کیونکہ وہاں جو ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ، بیسک نیسیسٹیز کے حصول کے لیے ایک مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ نکلتا ہے، صاف پانی کے لیے نکلتا ہے، سی این جی کی لائنوں میں لگنے کے لیے نکلتا ہے. تو وہاں پر اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان افیئرس کو دیکھ سکے، ان میں اپنے ان پٹ دے سکے. وہ تو بیچارہ انہی کاموں میں اپنی ساری اس کی انرجی صرف ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ بہت درد رکھتے ہیں پاکستان کا، اور ان کو بالکل حق ملنا چاہیے اس کا. اگر اس الیکشن میں نہیں تو اگلے الیکشن میں، اگلے میں نہیں تو اس سے اگلے الیکشن میں، لیکن ان کو یہ حق ہر حال میں ملنا چاہیے. دیکھیں، ابھی سے کئی جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ بات کرنا شروع کی اس بل کے منظور ہوتے کے ساتھ ہی، کہ جو ہے وہ چونکہ جو الیکشن کا طریقہ کار بتایا گیا کہ وہ جو ووٹنگ کا حق تھا وہ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ جو ہے، جو آئی اسکین کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا. تو اس پہ جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں نے کافی اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے اور کہا کہ جو ہے وہ سسٹم ہیک ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ کہیں اور جو ممالک ہیں ان میں اس طرح کا جو ہے وہ الیکشن کرانے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ڈیجیٹل طرز پہ ہونا چاہیے، یا ویسے ہی نان ڈیجیٹل جیسا پہلے ہوتا آ رہا ہے اسی طرز پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کسی بھی جس طرح ہم سب ایک یہاں پر ایک بڑے بڑے اسٹرانگ اداروں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق رہا ہے. کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی، ہر چیز گریجولی ہوتی ہے. اگر تو الیکشن کی سینٹٹی پہ بات آتی ہے تو وہ مجھے پورا یقین ہے وہ اسی وجہ سے آئے گی، کیونکہ اوورسیز کو رائٹس تو آپ نے دے دیے، لیکن اگر مینول ووٹنگ ہی ہو رہی ہے تو وہی ٹھپے پہ ٹھپا جو ہے وہی کام چلتا رہے گا. کرنا ہے اگر یہ کام تو پھر صحیح طریقے سے کریں. دیکھیں، ہر حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہوتی، انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کی پیچھے اس کی الیکشن کے نظام کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، جس پہ سب اعتماد کریں. اب میں یہ بات بڑا برملا کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کے بارے میں کوئی اگر اتھارٹیز آ کے کوئی بات کرتی ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس پروف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم پہ اعتماد ہے. میں یہ بالکل نہیں یہاں پر کلیم کر رہا ہے، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں نادرا کا حصہ ہوں، نہ ہی میرے پاس وہ اس سسٹم کی کوئی نیٹی گریٹیز ہے. لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر اس میں ہلکے سے بھی کوئی لوپ ہولز ہیں یا اگر کوئی معاملات ہیں تو وہ فکسیبل ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، ان میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. کوئی بھی جب بھی آپ کوئی اپڈیٹ لے کر آتے ہیں، کوئی نئی چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہر بندہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سکم ضرور آئیں گے. تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے، ان کا سد باب کرنے کے لیے ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے، جو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ادارے اسپیشلی نادرا وغیرہ اس پہ ضرور کام کریں گے. اچھا، مجھے بتائیے کہ کرونا کی صورتحال ابھی مکمل تو ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن کافی الحمدللہ بہتری آ گئی ہے، اور ایکسپو بھی دبئی میں ہوا اور کافی جو ہے وہ تجارتی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو پاکستانیوں کی معاشی صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستانیوں کی معاشی صورتحال ایک تو ویری کرتی ہے. مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کے، بلکہ جتنے بھی ایکسپیٹس رہتے ہیں اس کے دو طبقے ہیں. بالخصوص جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش،
اور سری لنکا، ان میں یا تو وائٹ کالر ہیں یا بلو کالر ہیں. بلو کالر وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی لیبر طبقہ ہے، اور وہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. جو وائٹ کالر ہیں ان کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. میں میجورٹی کے بارے میں یہ برملا کہہ سکتا ہوں کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اسی کی وجہ سے اپنی فیملیز بھیجی ہیں. اب بات وہی ہے آپ کی پرائیورٹیز کی، کہ کچھ لوگوں کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ریگارڈلیس کوئی بھی حالات ہو، ہم نے اپنی فیملیز کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو وہ لوگ تو فار گڈ اپنی فیملیز کے ساتھ یا تو آگے فردر موو کر گئے ہیں یا پھر پاکستان چلے گئے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے اپنی فیملیز کو بھیج دیا ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی جاب سیکھ کر رہے ہیں. ایشو ایک بیچ میں یہ آیا ہے کہ جن لوگوں کی جابز وغیرہ ختم ہوئی تھیں ان کے اوپر لائبلٹیز تھیں، بینکس کی، کریڈٹ کارڈز کی. ان کی نان پیمنٹس کی وجہ سے اب ان کے جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے اوپر کرمنل فائلیں کھلی ہوئی ہیں. اب وہ جب تک وہ کلیئر نہیں کریں گے تب تک وہ نئی جاب کے حصول کے لیے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، نہ ہی یو ای سے نکل سکتے ہیں. تو اس کے لیے یو ای کی کمیونٹی جو یہاں پر ہے وہ ان کے جو چھوٹے موٹے فائنز وغیرہ وہ دے کے ان کے آؤٹ پاس بنوا کے ان کو بھیج رہی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں میجورٹی. ایک بریتھر اچھا آیا ہے پچھلے 1-2 مہینے کے اندر، جس کے اندر چیزیں امپروو ہونی شروع ہوئی ہیں گریجولی. لیکن یہ جو ابھی جو نئی ویو جس کو تھرڈ ویو کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اس نے دوبارہ سے چیزوں کو یعنی کہ ایک انڈکلیئرڈ قسم کے ہالٹ پہ ڈالا ہے، یعنی کہ ایک رکاوٹ بنی ہے، اور اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. لیکن فی الحال گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، یو اے از اوپن اور ایکسپو بھی ہو رہا ہے، گلوبل ولیج بھی کھلا ہوا ہے، باقی ایکٹیویٹیز بھی ساری ہو رہی ہیں. ابھی آپ کے سامنے پورا T20 ورلڈ کپ ہوا ہے یہاں پر. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یو اے اپنے فی الحال کامیاب ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے میں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک ویکسینیشن کیمپین چلائی ہے فری آف کاسٹ، میں سمجھتا ہوں ان کی یو اے کی گورنمنٹ کو داد دینی ہوگی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنے بھی شیوخ الامارات ہیں ان کو، کہ انہوں نے بہت ہی احسن انداز سے بلا تفریق لوگوں کو بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں ڈیورنگ کووڈ. ایون دو جو ایریاز میں کووڈ سے لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان میں اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگا کے ان کو ایون دو کھانے تک پرووائڈ کیے. سو یہ چیزیں ان کا کریڈٹ تو ان کو دینا پڑے گا. بالکل. اچھا، متحدہ عرب امارات میں 16 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں، اور صرف یہ 16 لاکھ نہیں ہیں، 16 لاکھ کی جو آگے فیملیز ہیں پاکستان میں وہ بھی ان سے ریلیٹڈ ہیں. تو پی ٹی آئی کی جو اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے اگلے الیکشن کے لیے، کہ وہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ لوگوں سے کامیاب ہوں گے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ لینے کے لیے؟ اچھا، اس میں یہاں پر 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو اس وقت پی ٹی آئی اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر کا جو میکینزم ہے، اس میکینزم سے آپ کی لیٹ می بی ویری آنیسٹ وتھ یو، آپ کے جیتنے کے ریشو کم ہیں، ہارنے کے بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میکینزم آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نمبر آف ممبرز، پیڈ ممبرز بنائیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ وہ آیا یو اے کے اندر بھی موجود ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان اچھا، کی صرف آپ ان کی آپ صرف ڈیٹیلز پرووائڈ کریں، شناختی کارڈ نمبر اور یہ چیزیں، اور اس کے بعد آپ ممبر بن گئے. اور شناختی کارڈ نمبر کیا پاکستان کا یا جی جی اقامہ جی جی یو اے کا؟ صرف پاکستان کا؟ نہیں یو اے کا اقامہ تھا، نہیں پاکستان کا. یو جی اے جی پاکستان کا شناختی پاکستان. کارڈ. اچھا، جی جی یو اے کا اقامہ نمبر نہیں چاہیے؟ نہ 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 بالکل نہیں، بالکل نہیں. اچھا، نہ وہ یہ تو اقامہ چاہیے، نہ ہی وہ اسکین چاہیے، نہ ہی ان کی کوئی ویزا اسٹیٹس چاہیے. اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ جن کو ہینڈ پک کیا گیا کچھ اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنے دوسرے معاملات کے حصول کے لیے، جن پہ تو بڑے کافی فراڈ کیسز تھے. اور وہ جو ہے یہاں پر صرف اور صرف ان سے کچھ کام لینے تھے انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر کو اپنی پالیسی ریویو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مت بھولیں اب انٹرا پارٹی الیکشن ہونے نہیں جا رہا، اب جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے. جنرل الیکشن میں ووٹ کریڈیبلٹی پہ پڑتا ہے. آپ صحیح کی بات ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ اگر آ جائیں
جن کی پارٹی افیلیشن تو دور کی بات ہے، جن کی فائنینشیل ایشوز یہاں پر بڑے سیریس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ صرف چند ممبرز کر کے اگر وہ یہاں پر کوئی بھی عہدہ لے لیں تو اس سے تو پھر آپ کی پارٹی کی ساخت تو بری طریقے سے مجروح ہوگی. اور آپ کس طریقے سے جائیں گے میں ووٹ مانگنے کے لیے؟ میں اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. خان صاحب کے دو بڑے ٹرافی پروجیکٹس ہیں، ایک کا نام ہے شوکت خانم، دوسرے کا نام ہے نمل. یو اے کے اندر مڈل ایسٹ کی سب سے زیادہ دبئی میں جب بھی خان صاحب تشریف لاتے ہیں یہاں پر ریکارڈ یہاں پر اس کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اور وہ ایسے ایسے پاکستانی چہرے بلکہ انٹرنیشنل دوسرے ممالک کے لوگ بھی خان صاحب کو وہاں پر ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے اس کار خیر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی ہے. اب پی ٹی آئی کی جو مجھے یاد ہے جب او آئی سی سیکرٹری تشریف لائے تھے یہاں پر 2019 میں میرے خیال سے یا 20 میں شاید، نہیں 19 میں تشریف لائے تھے، تو میں نے ان سے اس وقت بھی یہ درخواست کی تھی سب کے سامنے، ایک اوپن ہماری ایک سیٹنگ ہوئی تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ ہم حکومتی جماعت ہیں، اب آپ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف مت جائیں، آپ تنظیمیں مضبوط کریں اور تنظیمیں اس لیول پہ مضبوط کریں کہ وہ نیچے تک ونگز بنے ہوئے ہوں کہ آپ سارے عہدے آپ سب ڈیزالو کر دیں، ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنا دیں جو تمام معاملات کو دیکھے، اور جب پارٹی کو فنڈز کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہاں کے لوگ خود ہی اٹھیں اور یہ سارے فنڈز بھی جنریٹ کر دیں. اور آپ یہ جب تنظیمیں مضبوط ہوں گی تو وہاں پر نیچے سارے کام کرنے والے لوگ ہوں گے. یہ مت بھولیں کہ سارے والنٹیئرز ہیں یہاں پر، کوئی آپ کو کوئی کسی قسم کا، اب تو خیر چلیں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسمبلی کا حصہ ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیز کو، اس زمانے میں تو ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی دور دور تک، تو نہیں اس وقت پھر وہ میرے خیال سے ان کے کچھ وہ چاہتے تھے کہ جی کانسٹیٹیوشن میں چینجز لے کر آئیں عہدہ لے کے، اور یہ تو خیر وہ تو بڑی لمبی بات چیت ہو جائے گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ او آئی سی نے اس طرح کی جتنی بھی ان کو ایڈوائزز ملی ہیں انہوں نے اسے اوور رول کر دیا، اور وہی ایک عجیب سا نظام جو ہے جس میں پارٹی افیلیشن کو نہ دیکھنا، پارٹی کے اندر آپ کتنے عرصے سے ہیں اور آپ کی سروسز کیا ہیں وہ مت دیکھنا. پارٹی اور امارات میں دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اگر آپ کا دورانیہ لمبا ہے تو یہ اٹ سیلف اتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے معاملات صحیح رکھے ہوئے ہیں. ادروائز اگر آپ کے فراڈلنٹ ایشوز ہیں، آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں، تو آپ کا لائف سپین بڑا چھوٹا ہے. وہ آپ سونر لیٹر آپ نہیں ان کی گرفت سے جو ہے نا بھاگ سکتے. یہ وہ پاکستان تھوڑی ہے جہاں پر آپ یعنی کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا جرم کرنا ہو وہ یا تو سیاست جوائن کر لے یا پھر کوئی دینی مدرسہ جوائن کر لے، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے امیونٹی مل جائے گی. تو اس لیے یہاں پر کوئی ڈھال نہیں آپ استعمال کر سکتے کسی چیز کو. اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر سیاست کرنا کتنا مشکل کام ہے. میرے خیال سے ٹفسٹ ایور ہے کہیں پر بھی یہاں پر سیاست کرنا ایکٹیولی. تو ان سارے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اوورسیز کا جو میکینزم ہے اس کو ریویو کرنا، اس کو امینڈ کرنا اور اس کو اس طرح سے بنانا جس سے پی ٹی آئی ووٹ اکٹھے کر سکے بہت ضروری ہے. ادروائز ہم خام خیالی میں ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جیت جائیں گے یا کلین سویپ کر لیں گے، اتنا آسان نہیں ہوگا ہمارے لیے. اچھا عرفان صاحب، آپ جو ہے وہ کیونکہ پاکستان بزنس کونسل کے بھی ممبر ہیں، تو میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں بزنس کے حوالے سے کہ کون سی ایسی پاکستانی مصنوعات ہیں جن پر پاکستانیوں کی گرفت مضبوط ہے، ایک، اور کون سی ایسی مصنوعات ہیں جن پہ پاکستانیوں کی گرفت تو مضبوط تھی پر وہ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. بڑا ہی خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے، اور یعنی کہ اس پہ ہم جتنا بھی زیادہ ماتم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کا سدباب کرنے کے لیے جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اقدامات کریں جن سے یہ معاملات بہتر ہوں. میں آپ کے جو دوسرے پوائنٹ ہے اس کا پہلے جواب دینا پسند کروں گا. اسپیشلی وہ چیزیں، وہ مصنوعات جن پہ پاکستانیوں کی گرفت تھی اور اب نہیں رہی. بہت ساری مصنوعات ہے جس میں گوشت کا کام میں پاکستانی ٹاپ پہ تھے، جس میں ہماری جو یہاں پر جو لیبر
طبقہ جو ہماری جو میزونری ورک کی جو ہے نا وہ ٹائلوں کے کام کرنے والے لوگ وہ، اور ساتھ میں پھر جو ہماری باہر سے ایکسپورٹس ہوتی تھی، ہمارے جو پھل آتے تھے وہ ان کے چیزیں جو ہماری بہت ساری مینوفیکچرنگ جو پاکستان سے لیدر گلوز بن کے آتے تھے، ان مصنوعات میں یہ بلڈنگ مٹیریل فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ لیدر کی مصنوعات پاکستان کی بڑی اچھی بکتی نہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام مصنوعات پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان پروفیشنلزم کی وجہ سے اور جو کوالٹی کنٹرول یا کوالٹی کے اس کے جو ہے فقدان کی وجہ سے، یا اس کو بہت ہی یعنی کہ نارمل لینا کہ بھائی یہ یورپ کی نہیں، یہ تو مڈل ایسٹ کی ڈلیوری ہے، دبئی کی ڈلیوری ہے، اس کے اندر کاؤنٹر فیٹنگ کر دینا، اس کے اندر تعداد کی کمی، کچھ مثال کے طور پہ گلوز میں جو ہے نا وہ ایک پورا اگر کاٹن ہے تو اس میں 5 گلوز خراب نکل آنے، تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ ہماری جو میڈ ان پاکستان کا جو برانڈ تھا اس کی ساکھ بری طریقے سے مجروح ہوئی، اور یہ ایک اور اس کو اگر آپ مثال کے طور پہ بات کریں وہاں پر تو وہ جو ہے وہاں سے ایک ہی ان پروفیشنل قسم کا جواب آتا تھا، کوئی نہیں اگلی شپمنٹ میں دیکھ لیں گے، یا پھر شپمنٹ آن ٹائم نہ ہونا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بجلی کا حصول نہیں ہونا وہاں پر، یعنی مجھے یاد ہے میں 21ویں صدی میں ہم لوگ، اور میں میرا قصور میں ایک فیکٹری میں گیا، وہاں پر گلوز وغیرہ بنتے تھے ایکسپورٹ کوالٹی کے، آپ یقین نہیں کریں گے میرے بھائی، انہوں نے وہاں پر لکڑیاں رکھی ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا یہ لکڑی کس لیے؟ کہتے ہیں یہ بھٹی میں آگ لگانے کے لیے کہ جب لائٹ نہ ہو، اور اگر ہمارے پاس جو ہے وہ جنریٹر بھی اگر ہمارا کام کرنا بند کر دے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے آرڈر ٹائم پہ پہنچانے کے لیے ہم یہ اس بھٹی کا جو ہے نا ذریعے سے اس طریقے سے ہم الیکٹرسٹی جنریٹ کریں۔ تو اس طرح کے ویز جب آپ لے کر آتے تو آپ ورلڈ مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ پرائزنگ میں نہیں کر پاتے، کیونکہ دوسری طرف آپ کے انڈیا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کمپیٹ چائنا کے ساتھ کرنا ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان پہ ہمیں ان کی کوالٹی کنٹرول پہ، بر وقت ٹائمنگ پہ، اور سب سے زیادہ چیز دیکھیں، آج ہی میں ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ 90% بزنسز جو ہے پوری دنیا میں ختم ہوتے ہیں، ایک سٹڈی ہے، اس کی وجہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کی اور اس کا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جب آپ کی ایڈمنسٹریشن ان تمام معاملات کو بر وقت ایڈریس نہیں کرے گی تو وہ بزنسز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، آپ آرڈر لوز کر جاتے ہیں، آپ کے کمپیٹیٹرز اتنے سارے بیٹھے ہیں۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے ہماری کون سی ایسی مصنوعات ہیں جن کی یہاں پر بہت ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ 180 سے زیادہ نیشنلٹیز یو اے میں بستی ہیں۔ اب ان تمام نیشنلٹیز کے اندر اپنی ساکھ جمانا ایک خود ہی ایک اپنے تئیں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو پاکستانیز جو ہمارے جو آؤٹ لیٹس ہیں، اسپیشلی جو ہماری کپڑے کی بھی مصنوعات ہیں، جو بڑے اچھے ابھی برانڈز آئے ہیں، ویل اسٹیبلشڈ، کھاٹی ہو گیا، نشاط لینن ہو گیا، اور بھی بہت سارے برانڈز ہیں ہمارے، ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی امپروومنٹ کی ہے کہ بڑے میجر مالز کے اندر ان کے آؤٹ لیٹس بن رہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ماشاءاللہ بڑا رش ہوتا ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں یعنی کہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں کرنی ہوں گی پاکستانیز کو ورلڈ مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی مصنوعات باہر لے کر آئیں، بلکہ باہر آ کے ان کو آفٹر جو ہے نا سیل سروسز بھی پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، جس سے ان چیزوں کی اوتھینٹسٹی اور بڑھ جائے کہ یہاں پر اس کا ایک مین جو مین سپلائر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی وہاں پر ایک ایسی ورکشاپ ہے جس کے اندر اس کی مصنوعات نہ صرف بک رہی ہیں بلکہ ریپیئر بھی ہو رہی ہیں، ریپلیس بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس کمپٹیشن میں آنے کے لیے ہمیں اس طرح کی سروسز دینی بہت ضروری ہوں گی، اور میں یہ اوپنلی کہتا ہوں یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے یو اے کے اندر، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب یہاں فری زونز بنتے ہیں یو اے میں، ان کی اوپن ڈور پالیسی ہوتی ہے، وہ آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ کون سی ایسی مصنوعات ہیں آپ یہاں پر یو اے میں پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا، آپ صرف ہمیں بتائیں، چاہے وہ ابو دھابی کی فری زون ہے، دبئی کا فری زون ہے، عجمان ہے، راس الخیمہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں،
ہم آپ کو اس کی پرمیشن گرانٹ کر کے دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. اگر یہ چیزیں پاکستان کے اندر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ایکسپورٹر کو جو ہے وہ بہت آسانی ہوگی کسی بھی قسم کی پروڈکٹ کو یو اے میں سیل کرنا. ایون تو ہم اپنی میڈیسنز بھی یہاں پر سیل کر سکتے ہیں. میڈیسن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس گورنمنٹ میں ایک بہت ہی اچھا بل جو ہے وہ پاس کیا ہے کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اب کہا گیا ہے کہ وہ جو دوائی لکھیں گے وہ صرف اس کا فارمولا لکھیں گے، کمپنی کا نام نہیں لکھیں گے. تو یہ اس پہ جو ہے وہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس پہ کیوں پریشر ہے. شاید کچھ کمپنیز کا پریشر ہوگا، کیونکہ ایک مارکیٹنگ کی ایک صورتحال ہوتی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایک کام ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اتنا بہترین اقدام ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس مافیا کی جو ہے ایک طرح سے دکان بند کرنا، جس نے جو ہے وہ اب ایک اسپیسیفک برانڈ کے ایک اسپیسیفک ٹائپ کی میڈیسن جو پرسکرائب کرواتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی پروڈکٹ بکے. تو اس مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا، تو اقدام تو بے تحاشا ہیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ جس طرح مڈل ایسٹ میں آپ ہی ریسائڈ کرتے ہیں، ہم بھی ہیں. پاکستان کے اور مڈل ایسٹ کی ممالک کے آئین میں میرے خیال سے صرف 19-20 کا فرق ہے. اصل ساری بات ہے امپلیمنٹیشن کی. صحیح بات. قانون بے تحاشا ہیں. اگر ان کی احسن انداز سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہم اس وقت حکومت میں ہونے کے باوجود بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا اداروں کی، تو اس کے اندر حکومتی ادارے نہیں ہیں، وفاقی ادارے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور عدالتی ادارے بھی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جب ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے، جس طرح ہم پورا ایک ٹرانزیشن ابھی ہونے والا ہے ای گورنمنٹ کا، اسی کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو جو ابھی اس وقت ایجنٹ کی جیبوں میں جا رہی ہیں. اب یو اے میں بڑا سمپل سا قانون ہے، آپ نے اگر ویزا آپ کو ارجنٹ چاہیے، آپ 100 درہم ایکسٹرا دیں، اسی وقت نک آف ٹائم آپ کا ویزا آپ کو مل جاتا ہے، پیس بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ نارمل فیس پے کرتے ہیں سو دیٹ ول ٹیک 2 to 3 more days، ٹھیک ہے، وہ بھی کوریئر آتا ہے، سارے معاملات اس کی فیسیں آپ پے کرتے ہیں. لیکن ایک 100 درہم ایڈیشنل آپ کو لگتا ہے، لیکن وہ جاتا کس کی جیب میں؟ گورنمنٹ کی جیب میں. ابھی اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نارمل جو ہے ان چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ باہر جا رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حکومت مضبوط ہوگی ہی اسی وقت جب تک ہم اپنے قانونوں کی پاسداری کریں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن کریں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ صحیح بات ہے کہ اگر پاکستان کو کامیاب بنانا ہے، پاکستانی قوم کو اس سلسلے میں سب سے پہلے خود سدھرنے کی ضرورت ہے. جب بحیثیت قوم ہم ایک جو ہے وہ سوچ لیں گے کہ ہم نے خود، میں اگر اپنے گھر سے سوچوں گا، آپ اپنے گھر سے سوچیں گے کہ ہم نے اگر اپنا غلط کام نہیں کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب پاکستان دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا. ہم اوورسیز کی جو ہے وہ سب کی یہی دعا ہوتی ہے. عرفان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو بڑی مفید معلومات پہنچائی. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے میزبان جہانگیر خان کو پروگرام ہمارے پاکستان سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک پھر ملیں گے ایک نئے مہمان اور ایک نئی سوچ کے ساتھ. خدا حافظ.